मसीह के कदूस और बरक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम है हतमी सच्चाई, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज किताबुल इस्तफ्सार के जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शरीयत मूसवी और कुर्बानियाँ। और इस पर बात करने के लिए दावत देती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कंवल साहब को। सब ज़फ़र इकबाल साहब वही अपना उनका जो एक अंदाज़ है सवाल पूछने का, वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यहूदियों को क्यों मालूम नहीं था कि शरीयत मूसवी की कुर्बानियाँ दरअसल यस्सु की सलीबी कुर्बानी का पेश निशान थी और नाकामिल थी। शुक्रिया। ये तो उनका मफरूज़ा है कि यहूदियों को मालूम नहीं था। यहूदियों को मालूम था। अब मसीह यस्सु की बातें कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, आखिर लोग समझते थे, इसीलिए उनके पीछे आ जाते थे, मजमा उनके पीछे आ जाता था। जो प्रॉब्लम पेश आता था कि यहूदियों और मसीह यस्सु के दरमियान एक गैप आ गया, एक क्लैश आ गया। और उस क्लैश की ये वजह नहीं थी कि मसीह के लेक्चर्स मुश्किल थे, नहीं, कुर्बानियों के मुतल्लिक उनको आइडिया था। जहाँ प्रॉब्लम था वो ये था कि मसीह यस्सु अपने आप को खुदा कहते थे। सही। ये प्रॉब्लम था। मसीह यस्सु गैर कौम की तरफ अपनी राह रस्म बढ़ा रहे थे, ये उनके लिए प्रॉब्लम था। सही। मसीह यस्सु ये कहते थे कि मैं सब्बत का मालिक हूँ, मुझे गुनाह माफ़ करने का इख्तियार। ये क्लैश की वजह थी। और फिर मसीह यस्सु उनकी सरजनिश करते थे, ये क्लैश की वजह थी। फिर मसीह यस्सु ये कहते थे कि तुम अपनी रवायात को ज़्यादा अहमियत देते हो और अपनी रवायात से खुदा के कलाम को बातिल करते हो। ये उनके लिए क्लैश की वजह थी। तो these were the reasons। अदरवाइज ये कहना कि जी मसीह यस्सु की बातें बड़ी मुश्किल थी, बातें कोई मुश्किल नहीं थी, वो उनको समझ आती थी। यानी ये बात कि जब ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर पुकारता तो दरअसल अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता, बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग थी। मसीह यस्सु यही कर रहे थे। तो बातें उनको सारी समझ आ रही थी, लेकिन ये 4-5 जो रीज़न थी, ये उनके लिए हज़म करना ज़रा मुश्किल था, ये वजह थी। बहरहाल आपका सवाल ये है कि ज़फ़र साहब ये समझ रहे हैं कि यहूदियों को पता ही नहीं था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की शरीयत मूसवी की कुर्बानियाँ थी वो मसीह यस्सु की कुर्बानी का पेशखैमा थी, उनको पता ही नहीं था। पता था, इसी वजह से देखें जब तबलीग किया तो पतरस ने पहले दिन खुतबा दिया तो 3000 लोग मसीह को कबूल करते, इसका मतलब उनकी समझ में आ गई बात। तो मत्ती की इंजील तो स्पेसिफिकली यहूदियों को सामने रख के ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले दे के लिखी गई, तो समझ आ रही थी। इसलिए 3000 लोग, 5000 लोग भी एक दिन में शामिल हो गए और डे बाय डे इवन उनके काहिन भी कबूल कर रहे थे, तो समझ आ रही थी तो कर रहे थे ना। हाँ, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि मुखालफीन भी थे, तो ये बातें तो थी। बहरहाल हम उसी बात पे गौर कर लेते हैं कि ज़्यादातर यहूदियों को समझ नहीं आ रहा था, उसकी क्या वजह थी। वो मैंने एक वजह तो आपको बता दी, और भी रीजंस थी। हमें उस पूरे सिनेरियो को देखना होगा। इसलिए जब हम सेमिनरी करते हैं तो हमें ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड और न्यू टेस्टामेंट बैकग्राउंड भी पढ़ाया जाता है। जब तक आप न्यू टेस्टामेंट का बैकग्राउंड नहीं समझते, आप इन चीज़ों को नहीं समझते। अब मैं आपको एक दो बातें और बताऊं। यहूदियों के पास उस वक्त सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट था, और टू बी मोर करेक्टली क्रिश्चियन के पास भी उस वक्त सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट ही था। न्यू टेस्टामेंट अभी ज़ब्त तहरीर में आया नहीं था। जो शख्स भी सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़कर ये सोचता है कि वो पूरे हक़ाइक़ का, पूरी सच्चाई का अहाता कर ले, तो ये उसके बस की बात नहीं है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रखता है कि जब तक यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा रहता है। सही। और ये मतलब ये नहीं है कि ये पर्दा कोई सिंबॉलिक है, हो सकता है सिंबॉलिक भी हो, लेकिन मैं कहता हूँ लिटरली उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा रहता है। इवन पॉल, आप देखें कि जब वो हननिया के पास जाता तो उसकी आंखों पे छिलके थे जो गिर गए, दुआ की गई, तो लिटरल भी है। तो जब वो न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, मसीह यस्सु की ज़ात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, तो फिर ये पर्दा उनकी आंखों से हटता है और वो कामल सच्चाई तक, उसकी तह तक पहुँचते हैं, फिर वो मसीह को कबूल भी करते हैं।
اور پھر حنانیہ نے بھی ایک شخص کی آنکھوں سے پردہ کرایا. پطرس نے جب یہ خطبہ دیا تو اس نے 3000 لوگوں کی آنکھوں سے وہ پردہ کرایا. اس کا مطلب منادی کے ذریعے بھی لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جا سکتا ہے. پھر سینکڑوں پیش گوئیاں تھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو مسیح کی ذات کے متعلق تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے پورا ہونے کے منتظر تھے، اور جب تک ان کو وہ پورا ہوتے دیکھ نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ ان کو کاملیت کے ساتھ چیزیں یا کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. پھر یہودیوں کا ایک اور پرابلم تھا کہ وہ 3 شخصیات کے انتظار میں تھے. یہاں بھی وہ کنفیوژن کا شکار تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بائبل کے اسکالر آج کے دور کے یہ 2000 سال پیچھے ان کو کھڑا کر دیا جائے تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم پیش آتا. اب تصور نہیں کر سکتے کہ جو ہزاروں سال سے مسیح یسوع کے منتظر تھے، جب وہ شخصیت ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی تو وہ اس کی مخالفت پہ اتر ہے. یقیناً ان کے پاس کوئی غلط فہمیاں تھیں، وہ کچھ فیلسیز کا شکار ہوئے، وہ یہ ساری باتیں تھیں. تاہم ایک چیز اور آپ کے سوال کے تناظر میں بتاتا چلوں کہ اس وقت یہودیوں کے 3 گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ جو مسیح یسوع کی مخالفت پہ اتر آیا، اور کیوں مخالفت پہ اتر آیا یہ ریزنز میں نے بتا دی. ایک گروپ وہ جو مسیح یسوع کو پہچان گئے اور انہوں نے اس کو خداوند مانا، یہ گروپ دے بیکیم کرسچن. تیسرا گروپ تھا وہ کنفیوژن کا شکار تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بے شک ہم نے اس کو فالو کیا، اس کے پیچھے چلے، ہم اس کو مسیحا سمجھتے رہے، لیکن دراصل ہمیں مغالطہ لگا یہ مسیح نہیں، یہ کوئی اور شخص ہے. صحیح. تو اس کا مطلب بعد میں 600 سال بعد جو مسلمانوں نے نظریہ پیش کیا کہ اس کا ہم شکل مصلوب ہو گیا تھا، یہ بھی کوئی نیا نظریہ نہیں. یہ پہلی صدی کے بعض لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ ہم نے اس کو غلط پہچان لیا. آپ دیکھیں کہ یوحنا وفد بھیجتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو یہ تو وہ شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے یسوع مسیح کو پہچانا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور اگرچہ وہ بعد میں آیا لیکن دراصل وہ مجھ سے مقدم ہے، میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں، اور میں تو خود تو اسے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. یہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ مغالطہ لگ رہا ہے، ری چیک کرو جا کے، تو یہ ایک گروپ تھا. اہل اسلام جو صلیبی واقعے کو مان رہے ہیں وہ اس واقعے کو مان رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ مسیح صلیب نہیں چڑھا، مسیح یسوع کو بچانے کے لیے کوئی اور بندہ صلیب چڑھ گیا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بچانے کے لیے مسیح یسوع صلیب پہ چڑھا. یہ کہتے ہیں مسیح یسوع کو بچانے کے لیے کوئی اور صلیب پہ چڑھ گیا. اب ہم جب کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس واقعے کی پوری جسٹیفیکیشن ہے کہ مسیح یسوع کیوں صلیب پہ چڑھے. لیکن اگر مسلمان سے ہم پوچھیں کہ جو تشریح وہ کر رہے ہیں کہ کوئی اور شخص تھا وہ بے گناہ تھا، تو میں اگر ان سے سوال پوچھوں کہ خدا نے ایسا کیوں نے دیا کہ ایک بے گناہ کو صلیب پہ چڑھا دیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں اس کی مثال یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ ایک ٹرک آ رہا، اس کی بریکیں فیل ہے، ایک بچہ روڈ پہ کھیل رہا. ایک بندہ دوسرا جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ روڈ پہ کھیل رہا اور ٹرک کی بریکیں فیل ہے اور وہ ہارن دیتا آ رہا، تو یہ تو ٹرک اس کو کچل دے گا. تو یہ عین ممکن ہے کہ اس شخص کے دل میں ہمدردی ہے اور وہ چھلانگ لگائے، جمپ لگائے اور اس بچے کو اٹھائے اور آگے سے سائڈ پہ کر دے. یہ تو ممکن ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بچے نے، اس آدمی نے اس بچے کو تو بچا لیا، لیکن پھر اس نے سوچا نہیں ٹرک کا پھیرا تو خالی گیا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. اب آ رہا ٹرک ہارن بھی دے رہا ہے، بندہ مرنا چاہیے اس کے نیچے. تو وہ ایک اور مسافر جا رہا تھا، اس کو دھکا دے دیتا ٹرک کے آگے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جو صلیبی واقعہ مسلمان بتا رہے ہیں کہ انسانوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مکر کرتا ہے، یعنی خیر الماکرین ہے کہ مکر کرنے میں سب سے بہتر ہے. تو اس کی تشریح جو ہے نا وہ ہمارے دوست یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح یسوع کو تو اٹھا لیا تھا، اس کی جگہ دوسرا بندہ صلیب پہ چڑھا دیا تھا. تو انکار نہیں ہے صلیبی واقعے سے. دوسری بات، اسی سوال کے اندر آپ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ کیا وہ قربانیاں کامل نہیں تھیں.
تو یہ تو ان قربانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سال بہ سال آپ قربانیاں کرتے ہیں اور ہیکل کے اندر قربانگاہ کی آگ لگاتار جل رہی ہے، حکم ہی یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو جو سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، ایک تو یہ، پھر آپ دیکھیں کہ کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ قربانی کرتا ہے، اور ہر سال اگلے سال اگر کیا اس کی الگ قربانی ہے، تیسرے سال گناہ کیا اس کی الگ قربانی ہے، اور پھر سال میں ایک دفعہ سردار کاہن اپنی ذات کے لیے، خاندان کے لیے، پھر پوری قوم کے لیے قربانی کرتا تھا۔ یہ لامتناہی سلسلہ تھا جو چلتا آ رہا تھا۔ تو وہ تو خود یعنی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ بھئی قربانیوں کا سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے، کوئی پرفیکشن کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ تو وہ پرفیکشن کے ساتھ جو کام ہوا وہ واقعہ سلیب ہے جو ونس فار آل قربانی کر دی گئی، اور اس کے بعد ہیکل بھی ختم کر دی گئی کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا سنیریو ہے، آپ اس پورے سنیریو کو، اس پس منظر کو سمجھے بغیر اگر بائبل کی تشریح کرتے ہیں تو آپ ناکام رہیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ بیک گراؤنڈ بھی پڑھیں، پھر آپ کو باتیں سمجھ آئیں۔ صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں مسیحی تھیولوجی کے واقعہ صلیب اور کفارہ کی اور نجات کی عہد قدیم کی قربانیوں کے ساتھ کیا مماثلت ہے؟ بالکل مماثلت ہے بھئی، اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو سیکریفیشل سسٹم تھا، پہلی بات ہے کہ یہ خدا نے خود مقرر کیا، بلکہ میں اس سے بھی پیچھے لے چلوں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کی آبزرویشن کیا تھی کہ ہم ننگے، اسی لیے وہ چھپ گئے تھے، حالانکہ ڈے 1 سے وہ ننگے تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنے ننگے پن کا احساس نہیں ہے۔ اور اصل ننگا پن جو انسان کے سامنے ہوتا ہے جب اس کی ذات گناہ میں گر جاتی ہے، وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، یہ اس کا ننگا پن زیادہ ہے۔ اس کو اس نے فیل کیا، خدا نے اس کا بھی علاج کر دیا تھا، ایک قربانی کی، اور اس سے جو چمڑا، اس چمڑے سے اس کا لباس سی کہ اس کا ننگا پن ڈھانپا۔ ادروائز آدم کی یہ کوشش تھی کہ پتوں سے اپنا ننگا پن ڈھانپے۔ پتوں سے وقتی طور پہ آپ ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن جو گلٹی آپ ہیں گناہ کی وجہ سے، اس کا آپ علاج نہیں کر سکتے، یہ علاج خدا نے کیا۔ سیکریفیشل سسٹم بھی یہی تھا کہ اگر انسان نے گناہ کیا تو وہ برا لے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، تو وہ جا کے کاہن کو دکھائے، وہ اس کو بے عیب ہونے کے لیے چیک کرے، پھر اس کی قربانی کرے، اور وہ ہیکل کے اندر ہی ہوتی تھی۔ صحیح۔ تو مسیح یسوع نے جو قربانی کی ہے، یہ بھی ان گناہوں کی معافی کے لیے کی ہے، تو کیوں مماثلت نہیں ہے؟ بالکل مماثلت ہے۔ وہاں بھی جسٹس کے بغیر خون بہائے معافی نہیں، یہاں بھی یہی بات ہے، بالکل مماثلت ہے۔ اور بھی بتا دیتا ہوں، جب ملک مصر سے نکلے ہیں، جو 10 آفتیں ہیں، ان میں ایک آفت یہ تھی کہ رات کو موت کا فرشتہ آئے گا اور ان کے پلوٹوں کو مارے گا، اور اگر آپ نے برہ ذبح کر کے اس کے خون کو اپنی چوکھٹ پر لگا دیا تو وہاں ڈیتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی مماثلت تھی۔ بلی پر جو سانپ لٹکایا گیا مار کے، یہ بھی صلیبی واقعے کی طرف اشارہ تھا، حالانکہ سانپ کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن خدا اس وقت بھی ان کو بتانا چاہتا تھا کہ مسیح یسوع بھی اسی طرح ہے کہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت رہی، نہ اس کی کوئی خوبصورتی، نہ اس میں کوئی حسن و جمال کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، تو بھی اسی صلیب کی طرف، اسی شکل کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ بچیں گے مسیح پر ایمان لانے۔ تو مماثلت تو ہے۔ اضحاق کی جگہ بھی جو افضی قربانی تھی، یہ بھی اصل قربانی کی مماثلت ہی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، بلکہ یہ جو اضحاق کی جگہ قربانی کا برہ دیا گیا، قرآن مجید، اسلام کا جو لٹریچر ہے وہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ برہ جو پرووائڈ کیا گیا تھا حضرت ابراہیم کو، وہ جنت سے آیا تھا، وہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ صحیح۔ ہم تو اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جنت میں نہ تو چراگاہ ہے، نہ سبزی وہ بکری منڈی ہے، لیکن یہ مسیح یسوع ہے جو خدا انسان بن کے، وہی ہے جو آسمان سے نیچے آیا تھا۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی کو مماثلت نہیں ہے، بالکل مماثلت ہے۔ صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیحی دعویٰ یہ ہے کہ شریعت موسوی کی قربانیاں دراصل یسوع کے صلیبی موت کا پیش نشان تھیں اور ناکافی تھیں۔ یہ بھی بالکل درست بات ہے، تو اس میں اعتراض والی بات کیا ہے؟ اصل میں یہ چیزیں ان کی
ان کے ذہن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامک سافٹ ویئر سے چلتے ہیں. اسلامک سافٹ ویئر ان کو فرق باتیں سمجھاتا ہے. اس لیے بلکہ میں تو یہ کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام از اے ریلیجن which is exactly against the Christianity. اس کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں. اس لیے بعض مسلمان بھی ہماری طرف جو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی از دا ریلیجن which is exactly against the Islamic theology. وہ یہ سوچتے ہیں، ہم اپنی جگہ یہ سوچتے ہیں. تو اب یہ تو پھر ڈبیٹ ہونی چاہیے نا کہ کون صحیح سوچ رہا اور کون غلط سوچ رہا. لیکن ہے یہ بات، میں نے کئی دفعہ ڈبیٹ کے اندر اپنے مسلمان دوستوں کو یہ کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنا دیں، 10-15 مسلمان سکالر، 10-15 کرسچن سکالرز ڈفرینٹ ڈینومینیشن کے بیٹھ کے ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہ باتیں ہیں. اچھا، تو شریعت موسوی کی قربانیاں دراصل صلیبی موت کا پیش نشان تھی. یہ بالکل درست ہے. یہی بات جب پطرس نے اپنے خطبے کے اندر یہودیوں کو باور کرائیں تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ کرسچن ہو گئے. اور اکثر جب شاگرد یہودیوں کو یا یہودی نومریدوں کو یہ بات سمجھاتے تھے، جب ان کی بات سمجھ میں آتی تھی تو خود کہتے تھے کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. تو بپتسمہ لے کے نجات پا جاتے تھے. اور قربانیاں یوم کپور جو ہے یہ ایک سیفٹی میئر کے طور پر تھا جو سال میں ایک دفعہ تھا. صحیح. تو اس سیفٹی میئر کو مزید سیف یا سیکیور یا پرفیکٹ بنانے کے لیے مسیح کی قربانی کر دی گئی کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا لیکن ہر سال کرنا پڑتا تھا. تو بالکل یہ سیفٹی میئر تھی، لیکن یہ سیفٹی میئر ایک سال کے لیے تھی. تو دائمی طور پر کیوں نہ آپ کو سیف کیا جائے، وہ مسیح نے اپنی قربانی سے کر دی. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں عبرانیوں اس کا 9 باب 9ویں آیت کے مطابق مقدس کی راہ کھلی نہیں ہے جب تک کہ پہلا مقدس کھڑا ہے، جو موجودہ زمانے کے لیے ایک تمثیل ہے. اس کے مطابق ایسے نذریں اور قربانیاں گزرانی جانی چاہیے جو عبادت کرنے والے کو کامل نہیں کر سکتی، جس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے وضوءوں کی بنا پر جسمانی رسوم ہیں، اور جو اصلاح کے وقت تک مقرر ہوئی ہیں، اور یہ کہ شریعت آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان کی اصلی صورت نہیں. بڑی خوبصورت بات. اس پہ تو میں صرف کمنٹ ہی کروں گا. ان کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اعتراضات ہی ہوں، کیونکہ وہ اسلامک سافٹ ویئر سے جب ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ دونوں کرسچن سافٹ ویئر اور اسلامک سافٹ ویئر ایک ساتھ چل نہیں سکتے. صحیح. تو اس لیے ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے. پہلا مقدس ٹوٹ گیا، ہیکل ٹوٹ گیا، اس کی جگہ چرچ نے ریپلیس کر دیا. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ چرچ کا کام کامل نجات کی تبلیغ ہے، کرسچن مشن ہے، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. یہاں پر جو سیکریفیشل سسٹم تھا اور جو دیگر رسومات تھی، سیرمونیل لا، یہ ختم ہو گئے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شریعت کی آئندہ کی یہ ساری شریعت، یہ رسومات آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، اور ان کی اصلی صورت نہیں. اصلی صورت جو بینچ مارک ہے وہ مسیح یسوع کی قربانی ہے، اور وہ نجات جو صلیب پر واقع ہوئی، وہ صلیب کا پیغام ہے. تو اس لیے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اصلاح کے وقت تک یہ چیزیں قابل عمل تھی. تو وہ اصلاح ہو گئی، ریفرمیشن ہو گئی، نجات کا کام ہو گیا، معافی کا کام ہو گیا، مسیح یسوع نے کامل قربانی پیش کر دی. صحیح. جی. آگے وہ یہی بات کو کوٹ کرتے ہیں جو آپ نے ابھی کہی کہ اگر عہد نامہ قدیم کی رسومات قربانیاں آئندہ کی اچھی چیزوں کا محض عکس تھیں تو یہودیوں کو یہ بات معلوم کیوں نہیں تھی؟ یہ اس سے میں کسی حد تک، کمپلیٹلی نہیں، کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگرچہ یہودی بڑے چالاک تھے، شرع کے عالم تھے، اور وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے بھی وہ تھے، پہلی 5 کتابوں کو تو 12 سال کی عمر تک وہ حفظ بھی کر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ مجبوریاں تھی کہ ان کو 100% حقائق ان کی نظروں سے ہمیشہ اجل رہے. اس کی وجہ کہ یہ الہام جو ہے یہ پروگریسو ہے.
پروگریسو سے مطلب کہ پیدائش کی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ پیدائش چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، ابتدائی چیزیں ہیں، یا آپ سمجھے کہ خدا نے اپنا سٹیج سیٹ کیا، اس سٹیج کے اداکاروں کا، اس منصوبے کا، اس پلے کا تعارف کروایا، آگے بڑھتے جائیں تو چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ پروگریسو تھا۔ تو اس لیے یہودیوں نے چونکہ نیو ٹیسٹامنٹ کو پڑھا نہیں تھا تو وہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو معلوم نہیں تھا، چلے اس وقت تک معلوم نہیں تھا، لیکن اگر تبلیغ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں کی وہ تعداد نہیں ہے جن کو یہ کہا گیا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند۔ تو کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید خدا کا کلام بے تاثیر ہے۔ نو، خدا کا کلام اپنی جگہ، بات یہ ہے کہ ان کی تعداد ایسے ہی تھی، لیکن وہ تعداد زیادہ تر تعداد کرسچن ہوگی۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، ابھی کروڑ کے لگ بھگ، تھوڑی زیادہ یا کم پلس مائنس ان کی تعداد ہے، باقی کدھر کے باقی کرسچن ہو گئے۔ اس کا مطلب اکثریت نے تو اس فیکٹ کو، ان چیزوں کو پہچان ہی لیا، تو وہ تھوڑے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ بہرحال جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی میں بتا دوں کہ ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا ذکر ہے۔ یرمیہ اور حزقیل میں دو حوالے ایسے ہیں، یرمیہ 31ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت، اور اسی طرح حزقیل کے 36ویں باب میں دونوں جگہ یہ لکھا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا، اور اس وقت میں ان پر پاک پانی چھڑکوں گا، ان کو پاک کروں گا، اپنی شریعت کو ان کے دل پہ لکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نیا عہد مسیح یسوع نے اپنے خون سے باندھا، اسی لیے اس نئے عہد کی وجہ سے ایک نیا لٹریچر وجود میں آیا جس کو ہم نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بھی باہر سرے ورق پہ ہم لکھتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ یہ نئے عہد نامے کا سارا سلسلہ اس میں ختنے کی جگہ بپتسمے نے لے لی۔ اب ان ساری باتوں کے بعد ایک اور کام ہوا کہ چونکہ یہ مسیح یسوع کا نیا عہد تھا، اس کی وجہ سے ایک نئی قوم وجود میں آ گئی، اینڈ دیٹ از کرسچن نیشن۔ صحیح۔ تو اسرائیل کی جگہ چرچ نے لے لی۔ تو یہ سب کچھ تو ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت یہودیوں کو معلوم اگر نہیں تھا تو ہم تو مانتے ہیں کہ جب تک وہ نیو ٹیسٹامنٹ نہیں پڑھتے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ اس لیے جو سن رہے ہیں، جو کرسچن سن رہے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں آپ مسلمانوں کے ساتھ مغزماری کرتے ہیں وہاں اپنی ذمہ داری آپ کو پوری کر کے یہودیوں کو بھی یہ ساری باتیں اس نیو ٹیسٹامنٹ کے متعلق، مسیح کے نئے عہد کے متعلق، نئی قوم کے متعلق یہ سب کچھ بتانا ہے، تاکہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں، ان کی آنکھوں سے وہ چھلکے گر جائیں اور وہ سچائی کو پہچان سکیں۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیحی تھیولوجی میں مسیح کو برا کہا گیا ہے، مگر فسح کا برا گناہ اٹھانے والا برا نہیں تھا، تو یہ مماثلت نہیں بنتی۔ دیکھیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ظفر صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ ہاف ٹروتھ بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم مسیح کو، جب ہم فسح کے برے کی بات کر رہے ہیں کہ عید فسح مناتے تھے، تو یہ مصر سے آزادی کی یاد میں مناتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب مسیح کو کہا جاتا ہے کہ مسیح برا ہے تو یہ مصر سے آزادی والا برا نہیں ہے، یہ وہ عید فسح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسیح یسوع نے جب عید فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ بنائی تو انہوں نے اس عید فسح کی ڈیفینیشن بدل دی تھی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی قربانی کے متعلق بتایا کہ یہ وہ برا ہے جو گناہ سے آزادی اور سزا سے آزادی کے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ اور آگے چل کر پولس اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، سو آؤ ہم عید کریں۔ تو بائبل تو بہت کلیئر ہے۔ اب آپ کنفیوژن کا شکار ہیں تو یہ پھر آپ کی بدقسمتی ہے، اس لیے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو آپ اس طریقے سے دو چیزوں کو مکس کر کے فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پرابلم نہیں ہے، مسلمانوں کا پرابلم ہے کہ مریم اگر 4 یا 5 ہے تو یہ ان کو بھی مکس کرتے ہیں کہ جو موسیٰ کی بہن مریم ہے اس کو مسیح یسوع کی ماں سمجھ لیتے ہیں، اور جو مسیح یسوع کی والدہ ہے حالانکہ ان میں 1500-1600 سال کا فرق ہے، یہ مکس کر جاتے ہیں۔ بلکہ حنا جو اسرائیل کی تسلی کی منتظر تھی، یہ مسیح یسوع کی ہم اثر تھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ حنا وہ ہے
جو سیموئل کی ماں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ سیموئل نہیں تھا وہ جو پیدا ہوا، وہ دراصل مریم پیدا ہوئی تھی. تو سیموئل کی ماں مریم کو یسوع مسیح کی نانی کہتے ہیں. تو ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں. کیا کہوں، میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو پڑھیں. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں ازروع انجیل، مسیح نے اپنا بدن یعنی اپنا جسم روٹی کے طور پر پیش کیا جو آسمان سے اتری تھی. فسح کا بڑا یادگار کے طور پر کھاتے ہیں، نہ کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے. تو مماثلت کیسے ہوئی؟ یہ مسلمانوں کو بہت کنفیوژن ہے، اور میں ان کے لیے یقین جانے کہ میں چونکہ ڈبیٹر ہوں، 70 سے زیادہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈبیٹ کی ہیں، تو میں ڈبیٹ کرنے کے بعد گھر پہ آ کے دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا ان کی آنکھوں کو کھول، ان کو غلط فہمیوں کے صحرا سے نکال دے. یہ قرآن مجید میں بھی جو دعا کی حضرت عیسیٰ نے، ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے منہ میں یہ بات ڈالی گئی کہ تو یہ دعا کر، کہ میرے شاگرد کہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے، یعنی آسمان سے ہمارے لیے وہ رزق یا روٹی اتار، تو جیسے اس کا ٹیسٹ لے رہے. حالانکہ یہ مسیح یسوع نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں. اچھا، یہاں کانٹیکسٹ فرق تھا، وہ اپنی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے یا اپنی ازلیت کی طرف اشارہ اپنی الوہیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. فیلسیز کا شکار ہے. تو فیلسیز سے نکالنے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، ہمیں شمع جلانی چاہیے تاکہ یہ روشنی مسلمانوں کی دہلیز تک پہنچے. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج ہم نے بات کی اپنے پروگرام میں شریعت موسوی اور قربانیاں، اور سارا مسئلہ یہی تھا کہ ہم پہچان نہیں پاتے. حضرت سعدی کی کچھ حکایات ہیں، ان میں سے ایک حکایت انہوں نے فرمائی کہ ایک باز تھا، اڑتا ہوا جا رہا تھا، اچانک سے اس کی آنکھوں میں کچھ دھول آئی، مٹی آئی، اور وہ جو ہے گر گیا. وہ گرا ایسی جگہ پہ جہاں پر بہت سے الو رہا کرتے تھے. ان الوؤں نے جب دیکھا کہ یہ باز یہاں پہ گرا ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کے دیکھا. وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا فرق قسم کا الو ہے، یہ ہماری آبادی سے تعلق نہیں رکھتا. انہوں نے اس کو جو ہے چونچے مارنا شروع کی اور کہا. باز نے کہا کہ نہیں بھائی، میں الو نہیں ہوں، میں باز ہوں، اور میں جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا. لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی، انہوں نے خوب اسے چونچے ماری. باز کہتا رہا کہ بھائی میں تو بادشاہ کے بازو پر بیٹھتا ہوں، میں بالکل آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا آیا. الو نے کہا نہیں، آپ بڑے مکار ہیں، آپ تو جو ہے ہماری آبادی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری آبادی کو ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں، بلکہ آپ جاسوس ہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں بھائی، میں آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا، مجھے آپ کی آبادی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو بادشاہ کے ساتھ رہتا ہوں. اچانک سے میں اٹھتے اٹھتے گر پڑا کسی حادثے کی وجہ سے. لیکن الو جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ الو ان جیسا الو نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے جو بھی تھیولوجی مسیحی حضرات پیش کرتے ہیں، شاید باقی سب لوگوں کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی اپنی تھیولوجی سے میچ نہیں کرتا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان تمام فیلسیز اور ان تمام مغالطوں کے صحرا سے نکلیے اور جناب مسیح کی اصلی ذات کو پہچانیے. وہی ذات ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے. اسی کا کفارہ، اسی کا صلیب کا پیغام ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکتا ہے. آج کی اسی حتمی سچائی سے ہمیں دیجیے اجازت. جاتے جاتے وہی ایک بات، سچ کو جانیے، سچ کو تلاش کیجیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کیجیے. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.